बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे मजहबी स्कॉलर के साथ मौजूद हूं जिन्हें यकीनन आपने यूट्यूब पर इनकी बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, जिनमें ये जिन्नात और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन मेरा आज इनसे इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि इन्हें इल्यूमिनाटी की तरफ से ऑफ़र दी गई। इन्हें कई लाख करोड़ों रुपए की ऑफ़र दी गई है और इन्हें कहा गया है कि आप इल्यूमिनाटी में शामिल हो। हकीकत क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर, आपको इल्यूमिनाटी एक खुफिया तंजीम है, उसी ने आप ही को टारगेट करना था और आपको अगर उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफ़र की है तो पैसे कहाँ पर हैं? सबसे पहली बात तो ये है सरदार साहब कि मुझे सिर्फ टारगेट करने की वजह ये है कि मैंने इन लोगों को एक्सपोज करना शुरू किया इनडायरेक्टली करने के बाद ये हुआ कि ये लोग मुझे सर्च करते करते मुझ तक पहुंच चुके हैं। मैंने लास्ट ईयर जो औरत मार्च हुआ है 2 साल से जो वो स्लोगन्स लेके आ रहे हैं उनको एक्सपोज किया कि इनका ताल्लुक़ इल्यूमिनाटी से है। इसके बाद मैंने मेक्सिको की एक एथियस खतून जो दहरिया थी, जो लादीन थी, उसको इस्लाम कबूल करवाया। उसने अपना एक वीडियो क्लिप बना के जारी किया इंटरनेट पे और उसमें उसने बताया कि मैंने डॉक्टर फ़ारूक शाह से इंस्पायर होके उससे मैंने इन्फॉर्मेशन लेके दीन इस्लाम का नॉलेज लेके मैंने इस्लाम कबूल किया। तीसरी वजह एक ये है कि मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे बात करता हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम के मुताबिक निजात दहिंदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, इनके मुताबिक दज्जाल है और मैं दज्जाल के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। इस वजह से ये लोग चाहते हैं, अब मुझे लोग सुनते हैं, मुझसे बात करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, व्यूवरशिप है मेरी, लोग चाहते हैं मुझे देखना, मुझे सुनना। अब ये इल्यूमिनाटी वाले चाहते हैं कि मैं इनके लिए काम करूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इस पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, सब मुसलमान हैं। इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या हमारे दिमागों में आ सकता है? अगर वो आता है तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो टारगेट करते हैं? देखिए, इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे मौजूद है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके मेंबर्स हैं। मुझे जो सबसे पहला मैसेज आया था व्हाट्सएप से, वो कराची का नंबर था, उसकी सीरीज़ कराची की थी, ठीक है। उसकी आप स्टेटस देखें, उसकी आप डीपी देखें जो लगी थी, आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि ये दज्जाली हैं, ये एजेंडा जो दज्जाल का उसको लेके चल रहे हैं, ये उसके पैरोकार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ऐसे लोगों की पहचान करने का बहुत आसान तरीका है कि जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करें, इस्लाम में नुक्स निकालें। आजकल निकाल रही है यंग जनरेशन में, इन्होंने इनके दिमागों में ये फतूर डाल रहे हैं। ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। फिर दूसरी चीज़ एक ये काम ये कर रहे हैं कि हम लोगों को, यंग जनरेशन को फहाशी की तरफ बहुत लगा रहे हैं। आपने आज शायद देखा होगा, नोटिस करते होंगे आप ये चीज़, हर 1 या 2 दिन बाद किसी ना किसी मशहूर सेलेब्रिटी का या किसी मशहूर शख्सियत का कोई ऐसा जिनसी स्कैंडल सामने आता है, कोई ऐसी तस्वीर सामने आती हैं या वीडियो सामने आती हैं। ये उन्हीं का ये एक एजेंडा है कि अगर आपने फेमस होना है, फेम लेना है, मशहूर होना है, तो आप ये काम करें, हम आपको मशहूर कर देंगे। चलें, शोबिज़ में ये चीज़ें वगैरह तो चलती रहती हैं। कोई इंसान अपने आप को फेमस करने के लिए स्कैंडल कुछ किसी के निकलते हैं, किसी के बन जाते हैं। शोबिज़ के अलावा भी मैं कहना नहीं चाहता, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, लोग कहते हैं जी इसने हमारा नाम लिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आप अगर फिंगर टिप्स पे आएँ, कुछ दिन पहले पीछे जाएँ, तो आपको कुछ ऐसे लोगों की वीडियोज़ मिलेंगी, तस्वीर मिलेंगी कि जिनका शोबिज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। वो मशहूर शख्सियात हैं और उनकी वीडियोज़, उनकी तस्वीर आई हैं इंटरनेट पे। इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इल्यूमिनाटी, इसका तस्वर क्या है और ये तंजीम है क्या? आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार ये इल्यूमिनाटी है? इल्यूमिनाटी तंजीम इसराइल की तंजीम है और इनको मोसाद वगैरह ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं और ये उन्हीं के मेंबरान हैं। इन लोगों का एजेंडा ये है कि हम लोग दज्जाल के पैरोकारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उनको बढ़ाएं, उनकी तादाद में इजाफा हो के जो दज्जाल के पैरोकार होंगे, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। सरासर ये शैतानियत है, इसके अंदर आप टोटली इस्लाम के अपोजिट जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिससे शैतान खुश होता है और अल्लाह की ज़ात नाराज़ होती है। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे मैं एक आम शहरी हूँ, आप आम शहरी हैं, ये मेरा कैमरा मैन आम शहरी है, इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे एक इल्यूमिनाटी टारगेट कर रहा है और आपको उन्होंने टारगेट कैसे किया और उनके पास कौन से ऐसे खुफिया हथियार हैं, ये चीज़ें जिससे वो हर इंसान को वो टारगेट किए हुए हैं कि जी ये बंदा ऐसे बोल रहा है, वो बंदा ऐसे बोल रहा है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़र, ज़मीन और जन को फितना कहा है और ये तीनों आजमाइश भी हैं। आप किसी का ईमान ख़रीदना चाहें तो सबसे बड़ी जो इस वक्त सबकी ज़रूरत है वो है पैसा। पैसे से आप किसी को ख़रीद सकते हैं।
مجھے سب سے پہلی آفر ان لوگوں نے پیسے کی کیا، اگر آپ چیٹ میرے سے لے کے چلانا چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گا، چلائیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں نے سب سے پہلے مجھے ایک پیکیج دیا ہے $1 ملین کا، اتنے ڈالر، اتنے لاکھ ڈالر اس چیز کے، اتنے لاکھ ڈالر اس ملک میں گھر، یہ گاڑی، فلاں فلاں چیزیں۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مجھے آسائشوں کی، دنیاوی آسائشیں، گھر، اس ملک میں سیر، اس ملک میں سیر، فلانی سلیبریٹی سے ملوائیں گے، فلاں سے ملوائیں گے، اینڈ پھر انہوں نے عورت کا ہتھیار اپنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک عورت، میں اس لڑکی نے مجھ سے بات کی تھی اپنا فیس بک آئی ڈی بنا کے کہ میں لڑکی ہوں، میرے ساتھ تم جو چاہو کرنا چاہو کر لو، میں 18 سال کی ہوں۔ پھر اس نے مجھے بڑا ہائپر کرنے کی کوشش کی، میں کہا تم 18 کی ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم لوگ وہی دجالی، تم لوگ شیطانی ہو۔ تو اس نے پھر مجھے ٹاؤنٹ مارا کہ تم کہیں نامرد تو نہیں ہو، ٹھیک ہے، مجھے ہائپر کرنے کی بھی کوشش کی نفسیاتی طور پہ۔ تو میں ان سب چیزوں کو سمجھ رہا تھا، ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی یہ لوگ اسی طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پیسے مجھے کتنے لوگوں نے ان انٹرویوز کے بعد میسیجز کیا کہ جی آپ ہمارا رابطہ کروا دیں، ایسے بھی لوگ ہیں اس ملک میں۔ اچھا، مطلب آپ سے وہ رابطہ کر رہے ہیں جی کہ آپ تو نہیں کر رہے ہو، ہمارا کوئی لیومیناٹی سے رابطہ کرا دیں، ہم کوئی ان کے لیے کام کر لیں، ہمیں کوئی 4 پیسوں کی آفر آ جائے، ہم کوئی 4 پیسے لے لیں۔ یہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کا ایمان ہے اس وقت، لوگوں کی یہ سوچ ہے اس وقت۔ اچھا سر، یہ بتائیں، یہ جو لومیناٹی جو بھی تنظیم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیونکہ ہر بندے کو تو یہ ٹارگٹ نہیں کر رہی نا، کون قسم کے لوگ ہیں، کون سے وہ کام کرتے ہیں جو ان کی آنکھوں کو بھاتے ہیں اور یہ انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں یا انہیں آفرز دیتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ پوری دنیا میں جس کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ شو بز ہے، میڈیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میڈیا آج ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر تک ہے، جس کی رسائی ہے۔ یہاں یہ موبائل دیکھ لینا آپ، یہ آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ بور نہیں ہوں گے، آپ فارغ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اس انڈسٹری کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یورپ میں مائیکل جیکسن کے بعد ان کے امریکہ سائڈ پہ ایک سنگر آیا مارلن مینسن، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا حلیہ جنات والا، شیاطین والا، اس نے اپنی یہ بھویں صاف کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، منہ پہ عجیب و غریب ٹیٹو بنائے ہوئے ہیں، منہ پہ الگ الگ چھلے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں اس کی ٹوٹل سفید ہے، جنات جیسی لینز لگائے ہوئے ہیں اس نے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ کنسرٹس میں سٹیج پہ آ کے گانا گاتا ہے یا ڈانس کرتا ہے تو وہ بائبل کی بڑی بے حرمتی کرتا ہے۔ میں وہ کچھ چیزیں بتا چکا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہماری تو آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، چاہے اس میں تبدیلی ہوئی لیکن پیغمبروں کا ذکر آج بھی اس میں موجود ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ لیکن وہ جو سنگر ہے اس ویڈیو میں اس کے صفحے پھاڑ بھی رہا ہے، ان کے اوپر خون بھی ڈال رہا ہے، ان کو عوام کی طرف پھینک بھی رہا ہے، اس کو آگ بھی لگا رہا ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں کرسچن، تو انہی کی بک ہے نا، انہی کی بک، لیکن وہ خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ فیشن بن گیا ہے، وہ اس چیز کو ایک فیشن بنا کے، ایک ٹرینڈ بنا کے چلا رہا ہے، اور وہ چیز پروموٹ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں نا، اس کو روکا جا رہا ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں مارلن مینسن، آپ کو اس کی ویڈیوز، کنسرٹس کی سب کچھ آپ کو ملے گا، آپ اس میں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسرائیل کا دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ ہے نا اوٹومن امپائر کے بعد اس نے فلسطین کے اندر اپنا گھر جمایا، اپنے پاؤں جمایا، وہاں پر بیٹھی ہے۔ کہا جاتا ہے جی کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو الومیناٹی انہوں نے بنائی ہوئی، ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جو دجال کے پیروکار ہیں، ہاں جی، وہی پوری دنیا پر قابض ہیں، کنٹرول ہے، پوری دنیا کا سونا ریزرو کر لیا ان لوگوں نے۔ اچھا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، پوری دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پہ بنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے دیکھا دیکھی اسرائیل نے تھوڑی سی ہمت پکڑی اور مذہب کی بنیاد پہ اپنی ریاست بنا لی اور قابض ہو کے بیٹھ گئے فلسطین پہ یہ لوگ، اسرائیل والے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک تو بندے کے پتر ہیں اور نارمل یہودیاں، وہ چل رہے ہیں اپنے طریقہ کار سے، آرتھوڈاکس ہیں، ان کا ایک پراپر ایک عبادت کا طریقہ ہے، وہ چل رہے ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ملعون ہے، یہ لعنتی، ایک یہ طبقہ ہے، ایک یہ گروہ ہے، یہ شیطانیت کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں بیفومیٹ یا بال شیطان، آپ کو ملے گا، اس کے بکرے جیسی شکل ہے، اس کے سینگ ہے، آدھا جسم اس کا عورت جیسا ہے، اوپر سے نیچے سے وہ مرد ہے، ٹھیک ہے، بالکل، وہ آپ کو اس کی تصویریں ملیں گی، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عجائب گھر میں بھی اس کا مجسمہ لگایا، اس کا مجسمہ یہاں لگایا گیا تھا، انٹرنیٹ پہ پھر وہ خبر آئی تھی، سوشل میڈیا پہ وہ ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ان کے موجود ہیں آج بھی، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے ہر جگہ پہ اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہیں اور اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو ہلا نہیں سکتے۔ ہاں، ایمان کی طاقت آپ پہ ہو کہ آپ کا اللہ پہ بڑا ایمان ہے تو پھر تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، چلیں، جیسے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں تو بہت دنیا دیکھتی ہے، ہاں جی، جو عام لوگ ہیں جیسے یہ کیمرہ مین ہو گیا یا اور کوئی عام شہری ہے، وہ اس طرح کی حرکات کرنا چاہے تو یہ انہیں کس طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس نالج، یا یہ بندے کیسے پکڑتے ہیں، پھر انہیں الومیناٹی ایک تنظیم
میں نے سنا ہے کہ جی باقاعدہ پورا ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, اس سے یہ پاس کریں گے تو پھر انہیں یہ اس تنظیم میں شامل کیا جاتا ہے. دیکھیں نا, کوئی کسی کے لیے کچھ ویلیو رکھتا ہو تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے. ان کے اگر کوئی کام آنے والا ہوگا, کسی میں کوئی صلاحیت نظر آ رہی ہوگی تو اس کے اوپر وہ انویسٹ کریں گے نا. جب کسی میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ان کو نظر آ رہی, وہ کسی کام کا نہیں, اس کو اپنا ہی نہیں پتہ, ٹھیک ہے, اس بندے کے اوپر انہوں نے کیوں انویسٹ کرنا ہے؟ انویسٹ تو اس پہ کریں گے نا. آپ کو دنیا سنتی ہے, آپ فیمس ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, آپ کو ٹی وی پہ دیکھنا, آپ کی گفتگو کو لوگ پسند کرتے ہیں, آپ پہ وہ انویسٹ کریں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ ہے, اس بندے کی ایک ریپوٹیشن ہے, اس بندے کا ایک نام ہے, ایک پروفائل ہے, اس بندے کو ٹارگٹ کرو کس طریقے سے, پھر اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے, اس کو پھر ہم تیار کریں گے اپنے مطابق, پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف لائیں گے, کیونکہ لوگوں نے تو اس کو سننا شروع کر دیا. اچھا سر, لفظ لومیناٹی یہ اسرائیل سے نکلا, ٹھیک ہے, اس کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دجال کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی مخالفت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا سب سے بڑا دشمن اس وقت جو ہے وہ ہے ابلیس. ابلیس کا جو سب سے بڑا نمائندہ روئے زمین پہ اس وقت ہے وہ ہے دجال, ٹھیک ہے. اب دجال کے علاوہ ان کو کوئی ایسا نمائندہ ملتا نہیں ہے. اچھا, یہ دجال کو بھی شیطان کا روپ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا بھی روپ اصل یہی ہے, اور یہ روایات میں بھی ہے کہ ابلیس کی یہ فطرت ہے, وہ اپنے ساتھ روپ بدل کے اپنے ساتھ ہی ہم بستر ہوتا ہے اور اپنی نسل کو پیدا کرتا ہے, افزائش نسل کرتا ہے. اچھا, یہ شیاطین کے اندر موجود ہے یہ چیز, ایک وقت میں 70 بچے پیدا کرتے ہیں یہ. اب انہوں نے جو دجال کی تصویر بنائی ہے وہ بھی ایسی ہی ہے, جو تصویر انہوں نے بنائی ہے, جو جیسا اس کا مجسمہ بناتے ہیں. پھر یہ لوگ برہنہ ہو کے بڑے ناپاک اور گندے جادو کے عملیات کرتے ہیں, جس میں عورت کے حیض کا خون یا پیشاب اور اس طرح کی جو نجس چیزیں ہیں, جن کا فطرت اور دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت پہ ہے. آپ کو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جو فطرت کے خلاف ہو. تو یہ لوگ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو فطرت کے خلاف ہے. امریکہ میں ایک بندہ اریسٹ ہوا ہے, پیزازو الگارڈیس, ٹھیک ہے. اس کو ان لوگوں نے خریدا, وہ بک گیا. بکنے کے بعد اس کو انہوں نے سب سے پہلا ٹاسک کیا دیا کہ اپنی ماں کو ریپ کر کے مرڈر کرنا ہے. اس نے کیا. اچھا, جب اس کو اریسٹ کیا پولیس, اس کے گھر کی, امریکہ کا یہ واقعہ, تو اس کے گھر کی تمام دیواروں, چھتوں پہ, فرش پہ ایلومیناٹی کے سائنس بنے ہوئے تھے, سٹارز آف ڈیوڈ بنا ہوا تھا, جو ان کے شیطانی جو خاص ان کے نشانات ہیں وہ سب بنے ہوئے تھے, اور اس کا اپنا حلیہ جنات جیسا ہے. یہ لوگوں کو جن کو تیار کرتے ہیں ان کی شکل انسانوں جیسی نہیں رہ جاتی. یہ گنجی ہونائیاں, عجیب و غریب جانوروں جیسے بال بنانا, ہیئر سٹائل بنانا, پھر یہ بھمیں اڑا دینا, منہ پہ جسم پہ چھلے لگانا, ٹیٹو لگانا, پھر آنکھوں کی ایک سرجری کراتے ہیں جس سے آنکھیں آپ کی مکمل کالی ہو جاتی ہیں یا مکمل سرخ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا حلیہ اپنانے پہ مجبور کرتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں. پھر زبان کو ایسے کاٹے لگائے ہوئے ہیں, جانوروں جیسی یا سام جیسی زبان ہے, بیچ میں سے کاٹے لگا کے, سام کی زبان آگے سے 2 دھاری ہوتی ہے نا, تو اس طرح کی زبان انہوں نے کٹوا کے اس کے اندر چھلے ڈالے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو گیٹ اپ ہے وہ ان لوگوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے, ان لوگوں کو پرومیننٹ کر دیتا ہے, ہماری کمیونٹی میں ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ ان کے ممبر ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ہالووین پارٹی آئی ہے, یہ 2 اکتوبر نومبر کے اینڈ میں منائی جاتی ہے, جنات کا گیٹ اپ پہنتے ہیں, پارٹیز ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں کے اسکولوں میں ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کا عقیدہ کیا؟ ہمارے سے تو کوئی لین دین نہیں نا پھر ان کا, ہمارے اندر یہ فیشن کے طور پہ آ چکی ہے. اچھا, نوجوان نسل تو اس کو ایک فن سمجھتی ہے نا. ہاں جی. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہ چیز ختم کیسے ہوگی, اور عام جو لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, اس میں یہ چیز پروموٹ ہو کیسے رہی ہے؟ میڈیا تو چلو کر رہا ہے نا, وہ کسی نہ کسی حد تک اس چیز کو انفلوئنس کرتا ہے اس چیز کے اوپر, تو یہ چیز ختم کیسے ہوگی؟ ختم دیکھیں نا, اس وقت آپ کی جو بڑی بڑی نامور یونیورسٹیاں, نامور اسکول, جو نامور ادارے ہیں, ان اداروں میں ان کے لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ ینگ جنریشن کو تیار کر رہے ہیں, ان کے اندر لا دینیت, ٹھیک ہے, دین کے خلاف جانا, دہریت ان کے اندر بھر رہے ہیں, اسلام کے خلاف. ایسے میرے پاس ایک لڑکا آیا ہے, میں کچھ انٹرویوز میں بتا چکا ہوں, وہ اس کے ساتھ کچھ مسئلے تھے ایسے روحانی, مجھے وہ فون کر کے آ گیا. وہ ایک لاہور کی بڑی نامی گرامی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, تو مجھے فون کر کے میرے پاس آ گیا. مجھے اس نے سارا مجھ سے ڈسکس کیا, کہنے لگا جی کل رات کو میرا فانوس ہلنا شروع ہو گیا. واقعہ بہت لمبا ہے تو میں پورا واقعہ نہیں سناتا. تو کہتا جی میں وہ اس وقت ایتھیسٹ ہوں, میں کسی دین کو نہیں مانتا. تو کل جب میرے ساتھ کمرے میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز شروع ہوئی تو میرا فانوس ہلنا شروع ہوا, گھر میرے بیڈ روم میں فرنیچر ہلنا شروع ہوا, تو میں ڈر گیا, گھبرا گیا. تو میں نے ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پہ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. تو کہتا جب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو ہر چیز تھم گئی. تو میں بڑا کل سے پریشان ہوں, تو کائنڈلی آپ کچھ کریں. میں کہا بھئی مجھ سے اگر علاج کروانا ہے تو تمہیں کسی نہ کسی مذہب کو تو قبول کرنا پڑے گا, تاکہ تمہیں اس مذہب کے مطابق تمہارے
تمہاری عبادات کرائی جائے, تمہیں اس مذہب کے قریب کیا جائے. علاج ہو ہاں, سکے. اور اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو میں تمہارا فری علاج کروں گا ٹوٹلی. تم اسلام قبول کر لو, تمہاری ہر چیز میں کروں گا. میں کہا اچھا تمہیں اسلام پہ اعتراض کیا, اسلام اور بڑی ویل نون فیملی سے ہے وہ. میں کہا تم نے اسلام جو چھوڑا ہے, چھوڑنے کی جو وجہ ہے, جو تمہیں اسلام پہ اعتراض آتا ہے, مجھ سے سوال کرو, میں تمہیں ان کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک, یا تو میری مان لو یا مجھے اپنی منوا لو, لاجک دو نا, اچھا دلیل دو, میں تمہاری مان لوں گا, نہیں تو پھر میری مان لو. الومیناٹی تو چلو ایک ٹاپک ہے. یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یہ آج کل ہماری یوتھ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں. میں تھوڑا سا میں اب یونیورسٹی میں پڑھتا آ رہا ہوں, تو میری یونیورسٹی میرے سینئرس تھے, وہ بھی 1-2 ایتھیسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی میری ڈسکشن ہوئی. لیکن چونکہ ایک جہل کے ساتھ ایک بحث کرنا ایک فضول کام ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. انہیں آپ کوئی بھی چیز بتاؤ گے وہ اس کا اپوزٹ جواب دیں گے. بعض ٹائم کچھ ایسے ناقابل برداشت ہوتی ہیں. اچھا یہ چیز کیسے اتنی زیادہ ہم یوتھ میں یہ چیز اتنی کیسے زیادہ بڑھ رہی ہے یہ والی؟ یوتھ جو ہے نا پوری دنیا میں, آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, پوری دنیا میں کسی بھی قوم کو خراب کرنا ہو یا تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کی یوتھ کو تباہ کیا جاتا ہے. کیونکہ یوتھ ایک ایسی چیز ہے جس سے اگلی نسل نے آنا ہوتا ہے. بوڑھوں پہ نہیں انویسٹ کرتے ہیں یا بوڑھوں پہ کام کرتے ہیں, یوتھ پہ کرتے ہیں. یوتھ کے بعد جو اگلی نسل آ رہی ہوتی ہے اس کو انہوں نے خراب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں کہ جو پوری دنیا میں فحش ویب سائٹ دیکھی جاتی ہے, پورن انڈسٹری ہے, وہ دیکھنے میں ہمارے ملک کی جو قوم ہے وہ کتنے نمبر پہ آتی ہے, اور ایشیا کے جو ممالک ہیں اس کے اوپر بدقسمتی سے بتانا پڑ رہا ہے. پچھلے سال یہ آئی تھنک 2019 میں یہ سروے کیا گیا تھا, پاکستان دوسرے یا شاید پتہ نہیں تیسرے نمبر پہ تھا اس پہ. ہاں جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ انڈسٹری امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے, ان کے ممالک میں ہے. انڈسٹری ہے وہاں کی, یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, یہاں پہ کام الاؤ نہیں ہے, نہ یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ ڈارک ویب اور یہ سب چیزیں ان لوگوں کی ہیں, لیکن وہاں پہ یہ دیکھی نہیں جا رہی, وہاں پہ دیکھی نہیں جا رہی. اچھا آپ نے ڈارک ویب کا ذکر کیا ہے, 3 طرح کے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا آڈینس کو بھی بتانا چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے سرفیس ویب, ایک ہوتی ہے ڈیپ ویب, ایک ہوتی ہے ڈارک ویب. جو سرفیس ویب ہے اس کا تو چلو تعلق ہمارے تک ہے, فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا. ڈیپ ویب ہمارے سیکورٹی اداروں کے پاس ہے. تو ڈارک ویب کا تو میرے جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگوں کا تو کنیکٹ بن ہی نہیں سکتا. تو یہ پھر یوز کیسے ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ یہ ساری ٹارگٹ کلنگ وغیرہ یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ نا آپ کو شاید پتہ ہو قصور کا واقعہ ہوا تھا, وہ زینب بچی کا ریپ کا, اس کے بعد یہ ڈارک ویب اور یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی تھی, لیکن پھر بھی اس کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا, نہ وہ کیا جا سکا. ہمارا یہاں پہ سسٹم بھی جو ہے نا, قانون جو ہے, دیکھیں نا انگریز آئے یہاں پہ, انگریز اب جا چکے ہیں, قانون انہی کا چل رہا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. بھائی کیوں؟ ایسا ہی ہے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. جمہوریت یہودیوں نے بنائی, ہمیں پکڑ کے دے دی, ہمارا جمہوریت سے کا تعلق ہے؟ ہمارا تو بادشاہی نظام اسلام کے مطابق چلنا چاہیے نا. آپ دیکھ لیں امریکہ نے اور ان ممالک نے, اسرائیل امریکہ نے انہی ممالک کو ٹارگٹ کیا ہے جدھر بادشاہی نظام تھا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کا انہوں نے بیڑا گرک کرایا. پاکستان کے اوپر ان کی نظر ہونے کی وجہ ریسنٹلی شاید آپ نے دیکھا ہو, میں اب تھوڑا سا موضوع پہ بھی آتا ہوں. ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا ہے کہ تل ابیب اسرائیل کا جو شہر ہے اس پہ حماس نے حملہ کیا, ایک سنی تنظیم نے, ٹھیک ہے, اور ایک بڑا معاملہ گرم ہو گیا تھا. وہ اسرائیل نے ایک ٹیسٹر مارا تھا. اسرائیل ہر 2-3 سال بعد ایک ٹیسٹر مارتا ہے, اور جو امت مسلمان ہے اس کا وہ ایمان چیک کرتا ہے کہ ان کی کیا تیاری ہے, ہم پہ حملہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ انہوں نے وہی کام کیا تھا. اور یہ الحمدللہ جو غزوہ ہندو نہیں ہے, جس کے بارے میں بہت سے محدثین نے اور بہت سے اولیاء کرام نے لکھا ہے, بہت سے ان کے فرامین ہیں, میرا اس چیز پہ ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا خاتمہ اسرائیل کا جب ہوگا تو پاکستان کے ہاتھوں ہوگا اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہوگا. اور یہ سونے کی چڑی ایسے نہیں کہتے اس کو, اللہ نے اس کو بے شمار معدنیات سے نوازے. اچھا واپس ٹاپک پر آتے ہیں. جب آپ کو لومیناٹی نے آفر کیا, میں نے تو سنا ہوا ہے جی وہ ایک بندے کو آفر کریں, بڑا ان کا چہیتا بندہ ہوتا ہے جنہیں وہ آفر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ کام آئے گا. تو کیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو دھمکی نہیں دی کہ ہم آپ کو قتل کروا دیں گے یا مار دیں گے؟ جی بڑا سوال کیا آپ نے پوائنٹ کا. میرے نا فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب چینل پہ نا میں نے کچھ ویڈیوز لگائی تھی کہ میں اکثر نا بکروں کے صدقے دیتا ہوں, تو بکرے ذبح کرتا ہوں, کالا بکرا. تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ اس کی شکل بالکل ان کے شیطان جیسی ہے, ان کو اس سے اس عمل سے اس لیے تکلیف ہے. ان ویڈیوز کے نیچے انہوں نے کمنٹ کیا تھا ایک دن ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے. اچھا, میری ان کی آفرز کو ریجیکٹ کرنے کے بعد, ریفیوز کرنے کے بعد, اس کے نیچے ان لوگوں نے کمنٹس کیے
کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ بھی تقریباً 70-75 کے قریب میرے پاس پرنٹس ہیں جو میری ان سے کمیونیکیشن ہوئی اچھا ہے. بندہ سنگل ہو تو چلو دیکھ لیتا ہے, آپ شادی شدہ بھی ہو, آپ کے بچے بھی ہیں, تو ایک سیکنڈ خیال نہیں آیا کہ یار یہ میں مان ہی لوں ان کی بات؟ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, یہ میرے کمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلاف کعبہ لگا ہوا ہے, بالکل اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے. اس کے اندر غلاف کعبہ میں ویسے آیات ہوتی ہیں, تو مجھ تک جو کٹنگ ہو کے پہنچے اس میں اللہ لکھا ہے, وہ آگے جو لگا ہے وہ غلاف روزہ رسول لگا ہوا ہے. آپ سرکار کے جو حرم ہے نا, روزہ مبارک ہے, روزہ مبارک کے اندر ایک حجرہ بنا, اس کے ارد گرد ایک غلاف ہے, وہ اس کا غلاف ہے, وہ پورا پیس اتنا بڑا, ٹھیک ہے, اس میں کچھ آیات اور کلمے لکھے ہیں. اتنی بڑی دنیا ہے, اتنے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے میرا گھر ہی کیوں چنا ان کے لیے؟ بالکل. اور میں جس سال سعودی عربیہ ہو کے آیا ہوں, میں نے عمرہ کیا ہے, اللہ نے مجھے 15 شعبان کی رات شب بارات کا عمرہ نصیب کروایا, پہلا عمرہ, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور وہ امام مہدی کا یوم ولادت بھی ہے. امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں, لیکن پردہ غیبت میں وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا میں اس ٹاپک پر آؤں گا, اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بات ہوئی ہے تو میں دجال کی بھی بات کروں گا, پہلے آپ اس بات کا جواب دیں. امام مہدی علیہ السلام سے مجھے ایک بڑی انسیت ہے اور میں انہی کے بارے میں بات کرتا ہوں زیادہ, ٹھیک ہے. تو وہ ان کا یوم ولادت ہے ظاہری طور پہ, جب وہ انسانی روپ میں دنیا میں پیدا ہوئے تھے, تو وہ 15 شعبان ان کا یوم ولادت ہے. اور مجھے تقریباً 3 سے 4 دن میں میرا سعودیہ جانے کا پلان بنا, اور مجھے اللہ نے بھیجا وہاں پہ, میں اللہ کے حکم سے وہاں گیا, اور میں اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے گیا, ٹھیک ہے. شب بارات کی رات کا عمرہ, اس وقت وہاں پہ 15 شعبان تھی, میں نے عمرہ کیا. پورے عمرے کے دوران میری ماں نے کچھ نہیں مانگا, صرف رو رو کے مجھے دعائیں دیتی رہی. اور پھر اسی سال کا, جس سال 2018 میں عمرہ کر کے آیا ہوں, اسی سال کے دونوں غلاف اللہ نے میرے پاس یہاں پہ پاکستان پہنچایا. میں دوبارہ نہیں گیا ابھی سعودیہ, 1 سال بعد یہ مجھ تک پہنچے ہیں دوبارہ. اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا. اس وجہ کو میں پہچانتا ہوں, اس وجہ کو میں جانتا ہوں, اس وجہ کو میں سمجھتا ہوں. اس وجہ سے میں نے ان کی آفرز کو انکار کیا تھا. اچھا حدیث نبوی ہے کہ حدیث نبوی کے واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مہاجرین تھے جو سفر کرتے تھے, انہوں نے دجال کو ایک دیکھا جزیرے میں. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دجال موجود ہے, ہاں جی, روئے زمین پہ. آپ کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے بولا جی کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے, جبکہ ہم مسلم کا عقیدہ ہے کہ دجال, اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے, وہ بڑا ہوگا, وہ 40 دن سفر کرے گا, ایک دن جو ہوگا وہ 40 سال کے برابر ہوگا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی دجال آ گیا؟ اچھا دجال کے بارے میں نا, اگر آپ تاریخ میں جائیں نا, تاریخ کو پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں نا کچھ لوگوں کے الگ الگ اختلافات ہیں اور اپنی اپنی رائے ہے. دجال ایک انسان کا نام نہیں ہے, یہ ایک سوچ کا نام ہے, ایک ایجنڈے کا نام ہے. وہ ایجنڈا اس وقت موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ نے شاید یہ پڑھا ہو یا سنا ہو کہ دجال مردے زندہ کرے گا. بالکل, یہ سنی ہوئی آپ نے یہ بات؟ میں نے کوسچن کرنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے, دجال جو مردے زندہ کرے گا, آج وہ کام الومیناٹی کر رہی ہے, وہ مردے زندہ نہیں کر رہی ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے, ان کی کانفرنسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت آئی ہے بڑی پریشان اور روتی ہوئی کہ جی میرا بندہ میرے ساتھ کار میں ٹریول کر رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا. ٹھیک, میں اس سے آخری بار گڈ بائی کرنا چاہتی ہوں اور کچھ اس سے پیار محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, تو اس کو زندہ کر دیں. پردے کے پیچھے سے اس کا بندہ نکل کے آ جائے گا. ٹھیک, وہ عورت اٹھ کے سٹیج پہ آ جائے گی, اس سے ہاتھ ملائے گی, گلے ملے گی, بات چیت کرے گی, روئے گی اور کہے گی میں الومیناٹی کو جوائن کرتی ہوں, اور وہ کر لے گی. اصل میں وہ اس کا بندہ نہیں ہے, اصل میں وہ شیطان کا روپ ہے, اور وہ اس کے خاوند کا ہمزاد ہے, جو کہ سیم خوبہو جیسا ہوتا ہے, وہ پردے کے پیچھے سے نکل کے آ گیا. اچھا, اور اس سے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں بھئی یہ خدا ہیں, اور ان لوگوں نے مردہ زندہ کر دیا اور ہم اب ان کے مذہب پہ ایمان لے ہیں. اچھا سر آپ یہ بتائیں, الومیناٹی کا اور یہ کالا جادو ہے, اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ جو الومیناٹی جوائن کرتے ہیں, کیا انہیں یہ جادو وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے, یا یہ بالکل ایک الگ تنظیم ہے؟ اصل میں لفظ کالا جادو نہیں ہے, اصل لفظ ہے قبالہ جادو. ٹھیک ہے, یہ عراق کے شہر بابل میں آیا تھا. 2 فرشتے ہاروت اور ماروت لے کے آئے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر پڑھے, اور آگے 102 نمبر آیا تھا اس کی تفسیر پڑھیں, تو آپ کو پوری ڈیٹیل ملتی ہے, واقعات ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل لفظ تھا قبالہ جادو. ایشیا میں جب نام آیا تو بگڑتے بگڑتے قبالہ سے کالا ہو گیا, اور یہ قبالہ جادو سکھایا جاتا ہے الومیناٹی ممبرز کو. یہ پوری دنیا کو جس وقت یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں نا, وہ اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں. باقاعدہ BBC کی ایک رپورٹ تھی 2000 میرا خیال 16 کی یا 17 کی, کہ سپر کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ یہودی جنات کے تھرو ہماری جاسوسی کرواتے ہیں, اور اس چیز کو پھر یہ لوگ یوز کرتے ہیں, یوٹیلائز کرتے ہیں, اس سے فائدے لیتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی یہ چیز موجود ہے, سورہ صفات میں. یہ جو شہاب ثاقب ہے, کہ فرشتے جنات کو آ کے گولے مارتا ہے, یہاں پہ دکھاتے ہیں جی تارا ٹوٹ کے گرا, تارا نہیں ٹوٹ کے گرتا,
میں اس پہ پہلے بتا چکا ہوں کہ تارا ٹوٹ کے نہیں گرتا. جو کہتے ہیں جی تارا ٹوٹ کے گرا کوئی وش مانگو تو پوری ہوگی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. مجھے بتائیں نا پوری دنیا میں کوئی ملک بھی دکھائے جہاں پہ تارا ٹوٹ کے گرا ہو. اچھا سر یہ بتائیں, آپ چلو اللہ والے ہیں, آپ لوگوں کے جو جنات, اگر کسی کو مسئلہ ہو وہ مسائل بھی حل کرتے ہیں, تو آپ کو کیا الومیناٹی نے جنات کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ہے بالکل, مجھ پہ بھی ان لوگوں نے حملے کیے ہیں, مجھ پہ وہ لوگ جادو بھی کرتے ہیں, مجھے وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں, مجھے خواب آتے ہیں, مجھے اس طرح کے وسوسے آتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے, بڑا کچھ ہوتا ہے میرے ساتھ. اچھا وہ ابھی بھی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اسٹل میرے پیچھے پڑے ہیں. کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے, میری گلی میں کسی کے گھر کے باہر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے گھر کے باہر میری نیم پلیٹ کے نیچے ریڈ کلر کے مارکر سے وہ ایف لکھ کے گئے ہیں اور ایک سرکل بنا کے گئے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ میں نہیں جانتا, میرے گھر میں ایف نام کا بندہ صرف میں ہوں. اور پھر میں نے پوری گلی میں دیکھا ہے کہ کسی کے گھر کے باہر ایسا کوئی سائن, کوئی مارک, کوئی نشان کچھ بھی نہیں لکھا, صرف میرے گھر کے باہر لکھا ہوا. اچھا آپ کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ جنات دیکھ سکتے ہو, باتیں کر سکتے ہو, آپ کے پاس تصویریں وغیرہ بھی ہیں, تو کیا آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے روحانی طریقے؟ میں اب تک کاؤنٹر کرتا آ رہا ہوں تو بچا ہوں. اچھا الومیناٹی والے جو لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں, جو لوگ وہ مجھ پہ جادو کر رہے ہیں یا جو مجھے وہ شیطانیت کی طرف لگا رہے ہیں, جو لوگ وہ کر رہے ہیں, میں ان لوگوں کو کاؤنٹر کرتا ہوں تو میں اب تک بچا ہوں. اگر میں نہ کاؤنٹر کروں تو میں نہیں سروائیو کر سکتا, کیونکہ وہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں. الومیناٹی اور کرونا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ سر جب یہ شروع ہوا تھا نا, میں نے تب بیان کیا تھا مطالعہ کر کے کچھ چیزیں کہ یہ ان کا بنایا ہوا ہے, اور یہ بات پھر بعد میں ثابت ہوئی. مکہ مدینہ سے کرونا کا کیس نہیں ملا. روایات میں شاید آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو, دجال مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا, یہ ان کا بنایا ہوا تھا. یہ کرونا وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. پھر سعودیہ کی آپ لابی کا ایمان دیکھیں کہ ان لوگوں نے حج کر دیا 10,000 بندے کا, محدود کر دیا, کعبے کے گرد باؤنڈریز لگا دی. بھائی جس گلاب پہ آیتیں لکھیں جس سے تمہیں شفا ملنی ہے, تم نے اس کے گرد باؤنڈریاں بنا دی ہیں, اور ابو ظبی میں پکڑ کے اسرائیل کا سفارت خانہ بھی بنا دیا ہے. تو یہ روایات میں موجود تھا کہ عرب جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے. اس دوسری طرف آپ ترکی کو دیکھیں, 85 سال بعد ترکی کو مسجد مل رہی ہے ہگیا صوفیہ, وہ 4 مینار والی گنبد والی بڑی پیاری مسجد ہے. جب ان کو 85 سال بعد وہ مسجد ملی ہے, انہوں نے وہاں پہ 3.5 لاکھ بندے کا اسی کرونا کے دنوں میں جمعہ کروایا, اور امام کے ہاتھ میں انہوں نے تلوار پکڑائی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ ان لوگوں کا ایمان ہے, وہ اصل جینون مسلم ہے. یہ جو سعودیہ کی آدھی لابی ہے وہ زیادہ تر یہودی لابی ہے. آخر میں جاتے ہوئے اپنی قوم کو اور خاص کر کے الومیناٹی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں اپنی قوم کو, جو ینگ جنریشن ہے, ان کو صرف یہ ایک پیغام دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ذرا ماڈرن لائف سٹائل جیے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, ٹھیک ہے زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, میں بھی زمانے کے ساتھ چلتا ہوں, لیکن آپ اپنے اندر ایک پیار محبت کی ایک فضا, ایک سلوک اتفاق کی فضا قائم رکھیں, اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں. آج عدم برداشت بہت ہے, ہم کسی کی بات نہیں برداشت کر پاتے. کوئی تنقید کسی نے کیا ہے تو وہیں پہ گالی گلوچ, مارنا, لڑنا, جھگڑنا, اس پہ آ جاتے ہیں. یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کریں, اور اسلام کو صرف آپ کو فالو کرنے کا حکم ہے, اور اسلام کو فالو کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو اردو میں پڑھنا شروع کریں. آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا. جو سوال آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے یا جو شیطان آپ کو اپنی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے, وہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کا یہ مطمئن ہو جائے گا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فاروق شاہ. یقیناً آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی, اور یقیناً مجھے امید ہے کہ جو انفارمیشن ان کے پاس تھی وہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل آپ کی آواز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. ہم آپ کے لیے اسی طرح موٹیویشنل اور انٹرسٹڈ ویڈیوز لاتے رہیں گے. اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.